अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले सारे भाइयों को गुज़श्ता ईद मुबारक। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, और जिन्होंने हज किया है अल्लाह उनका हज कबूल फ़रमाए, और बाकी ज़िंदगी इस हज के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से गुनाह उनकी माफ़ी हुई है अल्लाह इसको बरकरार रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिस जिसको जो भी खुशी इस ईद पे मिली है अल्लाह इसमें मज़ीद खैर बरकत डाल दें। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। चलें इंशाल्लाह अपने सब्र की तरफ चलते हैं। इस सूरह बकरा में ही बनी इसराइल के बारे में ये वाक़यात चल रहे हैं। तो इसमें वो जो है ना अल्लाह के नबी उनमें आ चुके थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी वाज़ेह अहकाम कुरान में आ चुके थे, लेकिन फिर भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने के बजाय वो अपने जो पेशवा इन्होंने बनाए हुए थे उन्हीं ही की ये इत्तबा कर रहे थे। तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनको हुक्म आया कि जो है ना कि आप जो है ना ठीक हो जाओ, नहीं तो अन करीब जो है ना ये वक़्त आने वाला है कि ये जिनकी आप इत्तबा कर रहे हो ये आपसे लातअल्लक़ हो जाएँगे। तो इसी आयत में वही बताया जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ तबर्रअल्लज़ीना, और जब लातअल्लक़ हो जाएंगे वो लोग तो भी जिनकी इत्तबा की गई यानी उनके पेशवा मिनल्लज़ीना उन लोगों से ताबेउ जिन्होंने इत्तबा की, कहते जिन्होंने इत्तबा की उनके इत्तबा करवाने वाले उनके पेशवा जब उनसे लातअल्लक़ हो जाएंगे वराउल अज़ाब, और फिर क्या होगा कि उनको जो है ना वो अज़ाब जो है वो देख लेंगे, तो फिर क्या होगा व तक़त्तअत, और फिर वो मुनक़ता हो जाएंगे बिहिमुल असबाब, उनके सारे के सारे रिश्ते जो है ना वो क्या ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। यानी जिसमें इसलिए तर्जुमे में जो आगे बताया गया कि जब वो पेशवा जिनकी पैरवी की गई थी अपने पैरोकारों से ऐलान बरात कर देंगे और वो अज़ाब को देख लेंगे, और फिर क्या होगा और उनकी बाहमी तल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। तो इसलिए आज हमें भी यही चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हम किसी को अपना जो है ना कोई लीडर या अपना कोई पेशवा ना बनाएं, क्योंकि जो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अल्लाह ताला इनके रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। और सहाबा कराम हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कैसे ज़िंदगी बसर करके गुजारी। तो वो भी गुजार सकते थे, तो इंशाल्लाह हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे और हम भी गुजार सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हमें जो है ना इसकी तौफीक अता फरमाए। तो फिर आगे जो है अगली आयत है वकाल अल्लज़ीना, और जब कहा जाए जब कहेंगे वो लोग अत्ताबिउ जिन्होंने पैरवी की, लव काश लवन्ना काश लना कर्रतन कि हमारे को लौटने का चांस होता है। ये वो जो क्योंकि अब उन्होंने देख लिया ना लातलकी होगी पिछली आयत के अंदर जो है ना, तो वो इसलिए वो कहेंगे कि जिन्होंने इत्तबा की थी ऐसे अंधी धुंध जो इक्तदा की उन्होंने, तो वो जब कहें वो फिर कहें जब वो अजाब को देख लेंगे और उनके जो पेशवा उनको छोड़ के भाग जाएंगे उनसे लातल्लक हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि काश जो है ना हमारे पास जो है ना कोई रास्ता होता वापस लौटने का। वह ना तबर्रा, और फिर हम भी इसी तरह ला तल्लक हो जाते मिन हम उनसे, कमा जैसे तबर्राउ मिन्ना जैसे वो लोग हमसे ला तल्लक हो गए तो हम भी उनसे ला तल्लक हो जाते हैं। कज़ालिका इसी तरह युरीहुमुल्लाह अल्लाह दिखाता है अमालुहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह ताला उनकी करतूतें यानी उनके जो अमाल हैं वो उनको हसरतों के साथ दिखाएंगे कि आप हसरत करो, यानी जैसे हसरत होती है काश हम वापस लौट के जा सकते और फिर हमने जिनकी इक्तदा करके वक्त गुजारा तो हम ना गुजारते हैं। फिर क्या होगा उनको अजाब में फेंक दिया जाएगा। वमा हम, और उनमें से कोई भी बिखारिजीन मिनन नार आग में से निकलने वाला कोई भी नहीं होगा। और उनके पैरोकार कहेंगे काश हमें वापस जाना नसीब हो जाता तो हम उनसे ऐसे ही लातल्लक हो जाते जैसे वो हमसे लातल्लक हो गए। अल्लाह इसी तरह इन्हें इनके अमाल हसरतें बनाकर दिखाएगा और किसी सूरत आग से निकल नहीं सकेंगे। वो हमेशा हमेशा की आग अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। या नास, ए लोगो यानी कुलू खाओ, मिम्मा मिम्मा फिल अर्द जो कुछ जमीन में है, हलालन हलाल, तय्यबन पाक। अब यहाँ पे कहा गया कि ए लोगो जमीन में जो कुछ है उसमें से आप जो हलाल पकीज़ा चीजें हैं वो खाओ,
اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، بلکہ غیر مسلموں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھانا ہے زمین میں سے تو حلال اور پاک چیزیں ہی کھاؤ۔ حالانکہ یہ تو حکم مسلمانوں کے لیے تھا، لیکن وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے حکم کیوں آیا؟ کیونکہ جو بھی چیز حلال نہیں ہوتی اور پاک نہیں ہوتی اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ہم میڈیکلی سمجھ لیں کہ میڈیکلی وہ چیز انسان کے جسم کے لیے مضر ہوتی ہے۔ جو بھی دیکھ لیں، اسلام نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان میں کوئی سب کی سب چیزیں جو ہے نا اکثر انسانی جسم کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں عام لوگوں سے عمومی جو ہے بات کی ہے کہ اے لوگو، تم بے شک مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، لیکن زمین میں سے کم جو ہے نا حلال اور پاک چیزیں صرف کھاؤ۔ ولا تتابعوا، اور اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطانی راستوں کے، یعنی کہ لیکن اگر تم حلال اور پاک چیزیں نہیں کھاتے تو اس کا مطلب ہے تم شیطان کے پیچھے لگے ہو۔ اور جان لو انہ، بے شک وہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں کہے گا یہ شراب بھی پی لو، یہ جو ہے حرام چیزیں کھا لو، لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھو، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ مسلمانوں اور غیر مسلمان دونوں آپ اس سے بچ کے رہو، اس لیے زمین میں سے جو حلال چیزیں ہیں صرف وہی کھاؤ۔ تو اے لوگو، زمین میں جو حلال پکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ خیال رکھ کے جو ہے نا چلنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے کہ یا رحمانی عمل ہے۔ کیونکہ دنیا میں دو راستے چل رہے ہیں نا، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ شیطان کے راستے میں جو چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو رحمان کے راستے میں چلے گا وہ جو ہے جنت میں جائے گا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ صرف جو ہے نا اللہ کے راستے پہ چلو، شیطانی راستے کا اختیار نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ شیطان کے بارے میں جو ہے نا وہ پیچھے بتایا گیا نا کہ وہ تمہارا جو ہے نا کھلا ہوا دشمن ہے، اور تم اس کے راستے میں نہ چلو۔ تو پھر آگے ان راستوں کی جو ہے آگے تھوڑی سی تفصیل بتا دی گئی ہے کہ انما، صرف یامروکم، وہ تمہیں حکم کرے گا بالسوء، یعنی غلط چیزوں کی، برائیوں کی جو ہے نا وہ آپ کو جو حکم کرے گا، والفحشاء، اور بے حیائی کی آپ کو جو ہے نا وہ حکم دے گا، وان تقولوا، اور وہ کچھ کہنے کو کہے گا اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وہ ایسی الٹی سیدھی چیزیں اللہ کے بارے میں تم سے کہلوائے گا۔ وہ تمہیں یہ دیکھا نا کہ وہ تمہیں جو ہے کہ کہتے ہیں کہ برائی کا حکم کرے گا، بے حیائی کا حکم کرے گا، اور بلکہ اللہ کے بارے میں بھی تم سے کوئی باتیں ایسے غلط مت کہلوا دے گا کہ جس سے تم پکڑ میں آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اس کے جنگل میں آپ نے نہیں آنا۔ تو وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جنہیں تم نہیں جانتے۔ ایسے الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا بھائی وہ آپ کو کہنے کو کہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ یعنی کہ یہودیوں سے، نصارہ سے، تابعوا، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ اباءنا، جو ہمارے آباء و اجداد پہ جو نازل ہوا تھا ہم اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ عمل کریں گے، اس کا اتباع کریں گے۔ تو پھر ان سے کہا، اچھا کیا تم پھر بھی ان کی اتباع کرو گے؟ او لو کان آباہم، کیا تم ان کے کہو گے کہ اپنے باپ دادا کی کہ بلا آباہم لا یاکلون شیئا، کیا ان میں عقل والی کوئی چیز ہی نہ ہو، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی نہ ہوں، تو پھر بھی تم انہیں کی جو ہے کرو گے؟ یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کہتے ہیں اندھی تقلید، اس کو کہتے ہیں کہ جو میرے باپ دادا کرتے ہیں میں بھی وہی کروں گا۔ لیکن اللہ نے یہ جو عقل شعور دیا ہوا ہے یہ اسی لیے دیا ہوا ہے ہم عقل شعور استعمال کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور ہم دیکھیں کہ کیا چیز جو ہے وہ حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ تو اس میں تو اس میں اندھا تو نہیں کرنا کہ جو بڑوں نے کیا وہی کیا۔ اگر بڑے والے انہوں نے بتا دیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بے عقل ہوں اور ہدایت یافتہ ہیں پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، یعنی قرآن مجید، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس طریقے کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ اجداد بے عقل اور بے ہدایت ہوں تب بھی انہی کا اتباع کیے جائیں گے؟ یعنی کہ یہ تعجب سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، یعنی کہ جیسے ایک جانور کو آواز دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جانور جو ہے وہ اس کو مالک کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ بس نا اس کا اشارہ دیکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو آگے کہہ رہا ہے بما لا یسمعوا، کہ جو کہ نہیں سنتے، الا مگر دعاء و نداء،
یعنی کہ دعان و ندان، وہ چیخنا پکارنا صرف جو ہے نا وہ جانتے ہیں، اور ان کو کوئی چیز سنائی نہیں دے رہا ہوتا. یعنی کہ جو جانور ہوتا ہے، جیسے کوئی بیل لے کے جا رہا ہے یا کوئی گدھا لے کے جا رہا ہے، تو وہ بس اس کا جو مالک ہے وہ پیچھے آواز لگاتا ہے چلو آہ، یعنی وہ ایسے مختلف کی آوازیں نکالتا ہے. تو وہ جو جانور ہوتا ہے وہ اس آواز کو سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہوں تو جب وہ آواز لگائے گا میں نے چل پڑنا ہے، اگر چل رہا ہوں تو جب آواز لگائے گا میں نے کھڑے ہو جانا ہے، یا چھڑی سے جس طرف اشارہ کرے گا میں نے اس طرف جانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی بھی مثال انہیں جانوروں کی طرح ہو چکی ہے، کہ ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. جی. سمن، یعنی کیا ہو گیا کہ وہ سمن بہرے ہیں، وہ بکمن گونگے ہیں، امن اندھے ہیں، فہم لا یاقلون، اور پھر وہ کیا ہوا کہ ان میں کسی قسم کی کوئی عقل نہیں ہے، وہ کچھ جاننے بوجھنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کو کسی قسم کا کوئی عقل نہیں ہے. اور کفار کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایسے جانور کو پکارے جو سوائے ہانک پکار کی آواز کے کچھ نہیں سنتا، اور یہ لوگ بہرے گونگے اور اندھے ہیں لہذا کچھ نہیں سمجھتے، تو وہ جانوروں جیسے ہو چکے ہیں. جی. جیسے پہلے کہا گیا تھا نا یا الانسان کلو من الارض، تو ابھی یا الذین آمنوا اب جو ہے نا ایمان والوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، کلو کھاؤ من طیبات، یعنی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، اور جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہیں دیا گیا اس میں سے پاک چیزوں میں سے کھاؤ. واشکرو للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ تعبدون صرف اس کی عبادت کرنے والے، اگر تم اس کی ابدیت کرنے والے ہو، اسی کی عبادت، اس کی بندگی کرنے والے ہو، تو پھر اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے شکر میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے جو پاک چیزیں ہیں صرف وہی کھاؤ. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جس سے اللہ کے سارے نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، جلدی بتائیں. جی. تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ 3 دفعہ کہہ دو الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. تو جتنی نعمتیں اللہ نے آج تک تمہیں دی ہیں سب کا شکر ادا ہو گیا. تو ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں کہ جو بھی ہمیں نعمت ہو اس کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کہا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہا کے سو جایا کریں، تاکہ آج کے دن میں، بلکہ آج کے دن سے پہلے جتنی بھی ہماری عمر گزر چکی ہے اس پہ سارے جو ہے نا حق ادا ہو جائے اس کے شکر کا. اور پھر اللہ تعالیٰ جس نعمت کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ اس نعمت کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مزید خیر و برکت عطا فرمائے گا ان شاء اللہ. اچھا جی. انما، بے شک، حرم علیکم، آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، المیتۃ، مردار، والدم، واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا خون، اور جو ہے خون. انما حرم علیکم المیتۃ، اور تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، اور کیا جی، اور والدم، اور خون، واللحم، اور گوشت، الخنزیر، خنزیر کا، وما اہل بہ، اور ایسی وہ چیز، لغیر اللہ، جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو. اب تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ اس کے نام کا بکرا ہے، یہ اس کے نام کا بکرا ہے. تو جتنی ہماری نظر نیاز ہیں وہ ساری کی ساری آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں، اور اللہ کے نام پہ ہی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، یہ جو ہے نا ہماری جتنی نظر نیاز ہیں، تاکہ جو ہے کیا ہو جائے اس میں کہ تاکہ اس میں اس آیت کے مصداق میں نہ آ جائیں کہیں ہم جو ہے. تو جو بھی ایسی چیز جو ہے نا حرام کی گئی ہے، جس کو جو اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کا نام لے کے اس کو کیا کیا جائے کہ اس کو ذبح کیا جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایسی کو اس میں آیت میں بتایا گیا ہے انما حرم علیکم، بے شک تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، المیتۃ، کیا کہتے ہیں کہ مردار، و دم، و لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اور خون، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے. فمن نذ ترا، پس جو لاچار ہو جائے، جو لاچار ہو، غیر باغن، اور وہ باغی نہ ہو، یعنی نہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور جو ہے نا حد سے بھی گزرنے والا نہ ہو، فلا اسم، پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے
تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں کوئی بہت مجبور ہو جائے تو اس پر گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور ضرورت کی حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور بندہ موت کے قریب ہے تو اس وقت تو گھوڑے حلال کر کے بھی کھائے گئے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے وقت سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بچا کے رکھے۔ آگے کیا جی؟ ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب کے ذریعے، یعنی کہ ان کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے وہ جو ہے تورات جو نازل ہوئی تھی اس میں جو چیزیں تھیں ان کو چھپاتے تھے، اور ان چھپانے کی وجہ سے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت دنیاوی فائدہ حاصل کر لیتے تھے۔ اولئک ما یاکلون، وہ جو لوگ اس کے سوا کچھ نہیں بھرتے تھے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، یعنی کہ آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے تھے۔ اور پھر اگر انہوں نے پیٹوں میں آگ بھر لی ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور ان کو اس غلاظت سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں صرف آگ ہی بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کی حفاظت فرمائے جی ایسے عذاب سے۔ اولئک الذین، یہی لوگ جنہوں نے، الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الضلالہ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، یہ عجیب تعجب کی بات ہے کہ وہ جو ان کی اس کے بعد ان کو جو آگ ملنے والی ہے اس کے اوپر وہ کیسے صبر کر لیا انہوں نے، کس قدر وہ جو ہے نا مطمئن ہو گئے ہیں اس آگ کے اوپر کہ جو ان کو آخرت میں ملنے والی ہے۔ تو اس میں وہ جو ہے نا ایک حیرانگی کی بات، عجب کی بات کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کیا کر لیا ہے کہ یہ ہدایت کے بدلے میں ضلالت خرید لی ہے، مغفرت کے بدلے میں عذاب کرا دیا ہے، اور پھر بھی وہ آگ کا عذاب جو ان کو ملنا ہے اس سے کتنے خوش ہیں اور کتنے صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبر تو جو ہے نا اس چیز پہ ہوتا ہے، جیسے اگر ایک ٹائم کا کسی کو کھانا نہیں ملا تو صبر کر کے بیٹھ گیا، انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو اس میں تو کچھ نظر آتا ہے صبر۔ تو جب کسی کو آگ ملنے والی ہو اور اس کے اوپر بھی وہ آرام سے مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہو تو وہ ایک حیرانگی کی بات اس میں جو کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ تو جب ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آگ برداشت کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں، وہ تیار ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا انسان۔ ذالک، یہ بینا، اس لیے ہے، نزل الکتاب بالحق، اللہ رب العزت نے جو ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی وہ بالکل حق سچ کتاب تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، فی الکتاب، یہ کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ جو ہے کیا ہوا کہ اپنی جو ہے زد، طول پکڑ لیا ان کی زد نے جو ہے نا، شقاق بعید یعنی کہ ایسی زد کہ وہ جو لمبی زد میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ کتاب جو نازل ہوئی بالحق، سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے جی۔ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو حق پر مشتمل کتاب نازل کی، لیکن جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد میں حق سے بہت دور نکل گئے، یعنی کہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ حق سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ کے کسی حکم کے ساتھ کوئی ضد، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آمنا و صادق، وہ جیسے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی نا، سمعینا و اطعنا، مومن جو ہوتا ہے وہ تو سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سمعینا وہ عصینا، یعنی کہ وہ سنتے تھے اور اس کو بلاتے تھے، تو کہتے جی سن تو لیا ہم نے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، آمین۔ آگے جو ہے نا پھر وہ ایک تو موضوع پورا ہو گیا، آگے پھر جو موضوع دوبارہ تحویل کعبہ کی طرف جو ہے نا پھر اس کا موضوع تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے، بہت سارے سوال وغیرہ ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے لیس البر، اس میں تو کوئی کیا کہتے ہیں کہ نیکی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان تولوا، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی والمغربی، یعنی مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن البر، لیکن جو نیکی ہے،
من آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، جو قبلہ ہوا تھا نا تحویل قبلہ، وہ پچھلے آیتیں گزر چکی ہیں، تو اس میں جو ہے اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرق مغرب والا معاملہ نہیں ہے، تو یہ جو ہم نے تحویل قبلہ کیا تھا، تو یہ تو کیا ہی اس لیے کہا تھا کہ کون ایمان لانے والے ہیں اور کون بے ایمان ہیں، یعنی ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق کرنے کے لیے جو قبلہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہے دوسری طرف جو تحویل قبلہ جو ہوا تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ وہی کہا گیا تھا، اس میں اس لیے کہا گیا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا جو ہے نا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن جو حکم آ گیا اس حکم کا کوئی اتباع کرنا اور اس کو منون مان لینا یہ نیکی ہے۔ تو پھر کہا گیا برا نیکی تو اصل میں وہ ہے آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، والملائکاتی، اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی، اور جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور کیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال عطا کرنا، مال دینا، کس کو؟ ذو القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، ومسکینوں کو، وابن السبیلہ، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرنا، وسائلین، اور یہ مانگنے والے جو سوال کرنے والے ان کے اوپر، وفی الرقابی، اور کسی کے گردن کو بچانے کے لیے، کسی کو آزاد کرنے کے لیے، یا کوئی قید میں ہے اس کا فدیہ وغیرہ دینے کے لیے، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، واتا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، موفون بعہدہم، اور کیا کرنا کہ اپنے وعدے کو پورا کرنا، اذا عہدوا، اور جب عہد کیا جائے تو اس عہد کو پورا کرنا، جو اس عہد کو جو ہے نا کیا کرنا کہ اس عہد کو پورا کرنا، وصابرین، اور صبر کرنا، فی الباس، مشکل میں، وضرہ، اور کسی تکلیف میں، وحین الباس، اور حالت جنگ میں، اولئک الذین، یہی لوگ صادق و سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اس میں جو نا اللہ تعالیٰ نے کتنے حکم دے دیے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرق مغرب والا جو کام ہے یہ تو ایک چھوٹا سا کام تھا، یہ تو اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، لیکن اصل میں جو میں آپ سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کہ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، آخرت پر ایمان لے کے آؤ، اور ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں جو ہے مال خرچ کرو، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں پر، اور سائلین پر، اور جو ہے قید میں ہوں یا جن کے اوپر کوئی قرضہ ہو، اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جس وعدے کو کرو اس وعدے کو پورا کرو، پھر کسی مشکل میں یا تکلیف میں جو ہے نا صبر کرو، وہ حین الباسی، اور حالت جنگ میں بھی صبر کرو، کیونکہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ پھر کہا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ جو ہے نا متقی ہیں۔ اور نیکی صرف ترجمہ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں میں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، اور سوال کرنے والوں کو دے، اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، تمام اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اصل نیکوکار وہ ہیں جو وعدہ کرنے کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اگے سختی، تکلیف اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب یہاں آگے جو ہے نا قصاص کا حکم ہے، ان کے پہلے تو ویسے جو ہے نا اس کا خاص ذکر نہیں تھا، لیکن یہاں ابھی احکام نازل ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگوں جو ایمان لے کے آئے، کتب علیکم، آپ کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں فرض کیا گیا ہے، آپ کے اوپر کیا کہیں گے فرض کیا گیا ہے کیا؟ قصاص، القصاص یعنی قصاص بدلہ لینا، فی القتل، جو مقتولوں کے بارے میں کسی قتل ہو جائے تو اس کا جو قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ولا انثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا تو پھر اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیئا، پس جو کوئی تھوڑی رعایت کر دے کسی چیز کے اپنے بھائی کے بارے میں کسی چیز کی، فتابعوا بالمعروف، پھر اس کا جو ہے نا کہتے ہیں کہ اچھے طریقے کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے، واداؤن، اور اس کا اگر فدیہ وغیرہ طے ہو گیا ہے تو اس کو علیہ فدیہ وغیرہ طے ہو گیا، بالاحسان، اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا جائے۔ ذالکا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تخفیف، یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے تمہارے لیے، نرمی ہے، من ربکم، اپنے رب کی، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، اور پھر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پھر اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے دردناک عذاب ہے اس کے لیے جو ہے نا۔ تو اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا ہے،
آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اور عورت کو عورت کے بدلے میں. یعنی آزاد نے قتل کیا ہو تو آزاد سے بدلہ لیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہو تو غلام سے بدلہ لیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہو تو عورت سے بدلہ لیا جائے گا. اگر کسی قاتل کے اس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ نرمی کر دی جائے تو دستور کے مطابق خون بہا کا مطالبہ ہو تو اچھے طریقے سے خون بہا کی ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. اور پھر اس کے بعد بھی کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے کیا ہے کہ دردناک عذاب ہے. پھر آگے کیا گیا ہے کہ وہ جب یہ حکم آئے کہ بھئی یہ تو ابھی بڑا سخت ہو گیا. پہلے تو یہ تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا تھا دوسروں کو دبا کے رکھتا تھا. تو اب یہ قصاص کا جب عمل آ گیا، اس میں حکم نازل ہو گیا تو وہ پھر بڑا شور مچا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بتا رہے ہیں کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی قصاصی، قصاص کے اندر حیات، یا اولی الالباب، اے عقل والو، تمہارے قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو اور خون ریزی سے بچے رہو. پہلے اگر یہ نظام نہیں تھا تو پھر ایک دوسرے کو جب مرضی دل کرتا تھا وہ قتل کر دیتے تھے. لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ قصاص کا نظام طے کر کے تمہاری زندگیوں کی ضمانت دے دی گئی. اب تمہیں کوئی بے وجہ قتل نہیں کرے گا، قتل کرے گا اس کو قتل ہے، اس کے بدلے میں جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے. وہ تو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ خون ریزی سے بچ سکو. پھر آگے یہ جو تھوڑا سا آگے ایک اور حکم آ رہا ہے کس کے بارے میں؟ یہ حکم جو ہے وراثت کے بارے میں. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، اور اگر جب کسی کو کوئی موت کے قریب موت آنے لگے، ان تارک خیرن، اگر اس نے کوئی مال وغیرہ چھوڑا ہو، الوصیہ، یعنی اگر کوئی مرنے والا ہو اور اس کے کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس کے اوپر جو ہے وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے. تو وہ مال کس کو دے گا؟ للوالدینی، اپنے والدین کو، واقربین، اور رشتہ داروں کو، بالمعروفی، ایک صحیح نظام کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے اوپر جو ہے نا بالکل جو ہے نا لازم ہے. اور تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کرے. تو انشاءاللہ جی، جیسے پچھلی آیت میں وصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہ اس میں جو گواہ ہوتے ہیں، وہ جو وصیت کو سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے فمن، اور پس وہ بدلہ ہو، جو اس کو بدل دے، بعد ما سمعہ ہو، بعد کہ اس نے سن لیا تھا، فَإِنَّمَا اسمہ، اور یہ اسی پر گناہ ہے، للذین، جو تبدیل کا وہ لوگ، یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ان پر گناہ ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں. ان اللہ سمیع العلیم، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے. اور پھر جو شخص وصیت سننے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس میں تبدیلی کریں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس لیے جو وصیت کے گواہ ہوتے ہیں نا، گواہ وصیت کے شہادتی جو ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے جس حساب سے وہ وصیت ہوئی ہو اسی پر قائم رہیں، اس کے بعد اپنی طرف سے اس میں کوئی جو ہے تبدیلی نہ کریں. اب اس میں ایک آ رہی ہے فمن، اور پس جو خاف، جس کو خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، کوئی طرفداری کا، اور اسمن، اور کوئی تھوڑا بہت جو کہ حق تلفی کا، فاصلہ بینہم، تو وہ چاہیے کہ ان میں درمیان میں صلح کرا دے. فلا اسم علیہ، پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. البتہ کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. انہیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اس میں وصیت کرنے میں وہ کہہ دیتا ہے جی یہ بیٹے کو زیادہ دے دیا، اس بیٹی کو کم دے دیا. تو اس میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ چاہیے کہ آپس میں صلح کرا دے کرے، یعنی کہ یہ آپس میں لڑائی کا موجب نہ بنے، بلکہ آپس میں اچھے طریقے سے صلح کرا دے جو ہے نا، تاکہ وہ سارے اپنے اپنے حصے پہ راضی ہو جائیں. آگے یہ رمضان المبارک کے بارے میں جو ہے نا آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، کوتیبہ، جو ہے کیا کیا گیا، کوتیبہ، آپ کے اوپر جو ہے فرض کیے گئے ہیں، علیکم، تم پر، الصیام، روزے، کما، جیسے، کوتیبہ، فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے آئے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. تو کہنے لگے جی آپ کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ اسی طرح فرض کیا جیسے پہلے والی امتوں پہ فرض تھے، تاکہ تم جو ہے نا پرہیزگار بن جاؤ. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیتیں اصل میں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں تو اس لیے تقریباً ہر ایک کو کافی اس کی سمجھ ہوتی ہے جی. تو آگے یہ آیت ہے ایام معدودات، کہ یہ چند گنے چنے دن ہیں. فمن کان منکم، اور پھر اس میں جو ہو تم میں سے، مریضن، کوئی مریض ہو،
او علی سفر، اور یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام الاخری، پھر یہ جو گنتی ہے نا وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لیا کریں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جس میں اتنی طاقت نہ ہو، اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ سکے، فدیۃ طعام مسکین، تو اس کا جو فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یعنی کہ جو خوش دلی سے کسی نیکی کو کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت خیر ہے. دیکھنا یہاں جو دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں، اب روزے رکھنے کے اس میں استطاعت نہیں ہے، تو اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ فدیہ دو، پھر مال خرچ کرو. تو وہ پھر مال خرچ کرتے ہوئے کئی طرح دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ جو آپ فدیہ بھی دے رہے ہو تو اس کا جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ دو، خوش دلی کے ساتھ دو، تو یہ تمہارے لیے نا بہتر ہے. وائن اور اگر، پھر کہا گیا وائن اور اگر تصوموا، تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو، اگر تم جاننے والے ہو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. کتنے گنتی کے چند دن کے روزے ہوتے ہیں. پھر بھی تم میں سے جو کوئی مریض یا حالت سفر میں ہو تو بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لیں. اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے. اس کے علاوہ جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کا کوئی کام کرے تو وہ اس کے حق میں بہتری ہے. اگر تم سمجھداری سے کام لو تو روزے رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں جی. شہر رمضان شہر رمضان ایسا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس میں جو ہے قرآن نازل کیا گیا ہے. شہر رمضان جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدن للناس، اور وہ جو کیا ہے جی، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات، اور روشن دلیلیں، من الہدا، ہدایت کی طرف سے. وہ فرقان، یعنی فرقان کہتے ہیں کہ غلط درست میں فرق کرنے والا جو ہے. اس میں بے شک صاف صاف نشانی ہے ہدایت کی طرف جانے کے لیے، اور غلط درست میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں فرق کرنے کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدن للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات، اور اس میں صاف صاف نشانی ہے. من الہدا، ہدایت کی. والفرقان، اور فرقان کے. فرقان کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہو. ومن شاہدہ، اور جو پالے منکم، تم میں سے، شہر، اس مہینے کو، فل یسم ہو، پھر وہ اس کے روزے رکھ لیا کرے. ومن کانا، جیسے دوبارہ پھر بتایا گیا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، اور یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخری، پھر وہ دوسرے دنوں میں اس کی جو ہے نا وہ گنتی پوری کر لیا کرے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یہ دیکھو اللہ رب العزت جو ہے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے، العسر، تنگی، مشکل نہیں بنانا چاہتے. ولا تکملوا عدۃ، تاکہ تم اس کی گنتی پوری کر سکو. پھر روزے رکھ لو. اگر روزے کسی سفر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو وہ پھر باقی دنوں میں پورے کر لو. اگر باقی دنوں میں بھی پورے نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس کے لیے فدیہ دے دو، اس کو جو ہے نا مسکین کو کھانا کھلا دو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا، لیکن یہ فرض ہے اس کا کسی نہ کسی صورت میں وہ 30 روزے یا 29 روزے، اس میں شب مہینے کا جو رمضان کا مہینے کے جتنے روزے ہوتے ہیں وہ رکھنے فرض ہیں. وہ کسی نہ کسی درجے میں ان کی کیا کہتے ہیں تعداد پوری کرنی ضروری ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. علی ما ہداکم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. وَلَعَلَّکُمْ تشکرون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے. اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو بعد میں گنتی پورا کر لیا کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، دشواری پیدا نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا کافی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس سبق کا، اس قرآن کا پورا نور ہمیں بھی عطا فرما دے، اور ساری امت کو عطا فرما دے، اور ساری امت کو اس نور کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم.